बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। आज 18 नवंबर है, पीर का दिन है और एक साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि मिडल ईस्ट हालत जंग में है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि लिबनानी गद्दार पकड़ा गया है और ये गद्दारी करने वाला कोई और नहीं था बल्कि एक सहाफ़ी था जो सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ डबल गेम कर रहा था और वो कह लें कि अपने मुल्क के राज बेच रहा था, जिसकी वजह से लिबनानी मज़ाहमत को एक तगड़ा झटका लगा और उनका जो मीडिया रिलेशंस का ऑफिसर है वो मारा गया। और कहां से रॉकेट लॉन्चर जो है वो हमले कर रहे हैं, कहां पे इनका असलहा पड़ा हुआ, वो पिक्चर्स जो हैं, वो तस्वीर वो आगे जो है वो भेजी जा रही थी और उसका खमियाजा जो है वो लिबनानी मज़ाहमत को भुगतना पड़ा। लेकिन वो पकड़ा गया, वो तो इबरत बना ही बना। लेकिन ये जो गद्दारी का तोक है ये कोई आज से मुसलमानों के गले में नहीं है। पिछले लंबे अरसे से दास्तानें भरी पड़ी हैं, तारीख भरी पड़ी है, लेकिन यहां पर जो ईरान के अंदर जिस तरह से ये सरायत कर चुके थे और फिर आप देखें कासिम सुलेमानी वो अपनी जान की बाजी हार गए, फिर उसके बाद जो है वो इस्माइल हनिया इसका शिकार हुए, फिर उसके बाद जो है वो ईरानी सदर जो है वो इसका शिकार हुए, ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसका शिकार हुए। लेकिन अब जो ईरान की जानिब से ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया गया, उसने अंदर से चुन चुन कर जो ये दहशतगर्द हैं, जो ये जासूस हैं, उनको पकड़ना शुरू कर दिया। अब जनाब वाला खबर ये आ रही है कि ईरान की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है और ये जो ग्रैंड ऑपरेशन करने के बाद उनकी जानिब से जो जबरदस्त किस्म के हमले किए गए और 69 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं और फिर मुतअद्दिद गिरफ्तार भी हुए हैं जो जासूसी कर रहे थे, कैसे ये जासूसी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और किस तरीके से इनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया और IRGC की जानिब से क्या इस हवाले से रिपोर्ट किया गया। ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि जो लिबनानी मज़ाहमत है उसकी जानिब से हमला किया गया है और ऐसा हमला था कि जो इजराइल के अंदर डायरेक्टली जो उनका कम्युनिकेशन सेंटर है उसको निशाना बनाया गया है और जिसके बाद वहां पे सिग्नल गायब हुए और मुतअद्दिद जो GPS है ऑफ कोर्स उसके थ्रू ही आप कहीं पे भी मूवमेंट हो रही होती है, आपको डायरेक्शंस का मालूम हो रहा होता है कि अच्छा कहां पे हमने मूव करना है, कहां पे हमें रुकना चाहिए, कहां पे कौन मौजूद है। ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी सिग्नल्स के ऊपर बेस करती है, लेकिन सिग्नल गायब हो गए। ये कैसे कम्युनिकेशन सेंटर को हिट किया गया है ये भी बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो इजरायली मिसाइल हैं जो इंटरसेप्शन के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए आयरन डोम से निकलते हैं और इंटरसेप्टर इन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो जनाबे वाला वो अपने ही शहर के अंदर गिर गए हैं। मतलब वो उसने जो रॉकेट आया या फिर जो मिसाइल आया उसको तो वो काउंटर नहीं कर पाए, लेकिन वो नीचे गिरा जिसकी वजह से जो हैफा का इलाका है वहां पर ये इसके गिरने के बाद खबरें आ रही हैं कि मुतअद्दिद एक आग के जो है वो शोले दिखाई दिए। ये क्या स्टोरी है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को भी आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले चैनल्स बैन हो रहे हैं और इसी वजह से मेरा और आपका राब्ता जो है वो मुसलसल बहाल नहीं रह सका। कभी जो है वो मैं आपके सामने आता था, कभी वीडियोज़ जो है वो बैन हो जाती, इस वजह से मेरा आपके साथ राब्ता बहाल नहीं रह सका। तो ये एक नया चैनल है, मैंने नया चैनल क्रिएट किया, इसको भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, देखें जो ईरान के अंदर जो जासूस हैं, जो दहशतगर्द हैं वो पकड़े गए हैं। कैसे हुआ क्या है देखें, इस वक्त जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लिबनानी गद्दार जो है वो रात गए पकड़ा गया और जिसकी जो कह लें कि एक खता कह लें, जिसकी गद्दारी कह लें, जिसके छोटे से अमल की वजह से लिबनानी मज़ाहमत को तगड़ा झटका लगा, उनका मीडिया रिलेशंस ऑफिसर जो है वो मारा गया और वो तस्वीर भेज रहा था और उसके अपने जो साथी थे उन्होंने उसे पकड़ा और फिर उसकी दुर्गत बनाई गई। वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, लेकिन ये सिलसिला अभी से नहीं शुरू हुआ, ये बहुत पुराना है और ईरान इसका शिकार हो चुका है और इजराइल ने भरपूर तरीके से ईरान के अंदर वो इजराइल खुद बजाते खुद ये कहता है कि सबसे बड़ा मेरा दुश्मन जो है वो ईरान है। अमेरिका बजाते खुद ये कहता है कि सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है और ईरान के अंदर जासूसी के लिए जो अपना नेटवर्क जो है वो उन्होंने फैलाया हुआ और पूरी दुनिया के अंदर इजराइल का जो जासूसी का नेटवर्क है वो माना जाता है कि वो उनकी जासूसी के लिहाज से डिवाइसेस को देख लें, जिस तरह से आपने देखा लिबनान में पेजेस डिवाइसेस,
کہاں تک معاملات پہنچ چکے تھے، وہ وہاں پہ کیسے انہوں نے حملہ کیا، یہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسی مطلب ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے نکل چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایران کے اندر جس طرح سے انہوں نے فوج کے اندر سرایت کی، یہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیسے ان کے لوگ جو ہے وہ اگلے جہان منتقل ہوئے، جان کی بازی ہار گئے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب جو IRGC کی خصوصی دستوں نے جنوبی ایران کے اندر ایک بڑے خطرے کو بے اثر کر دیا ہے، اور جو اسرائیل کے موساد سے منسلک جو وہاں پر کہہ لیں کہ لوگ تھے جو وہاں پر کارروائیاں کر رہے تھے، وہ جناب والا تقریباً 23 ہلاک اور 46 جو ہے وہ گرفتار ہوئے۔ جنرل احمد شفائی کے مطابق آپریشن میں جدید ترین ہتھیاروں سے لیس نیٹ ورک کا پردہ جو ہے وہ فاش ہوا ہے۔ یہ پریس ٹی وی نے رپورٹ کیا، باقاعدہ طور پر رپورٹ کرتے ہوئے، ابھی جس طرح سے اس کی ہیڈ لائن تھی نیئرلی 70 موساد ایفیلیٹڈ ٹیررسٹ کلڈ اور کیپچرڈ ان سادرن ایران، مطلب وہ ایران، یہ پریس ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے، پریس ٹی وی نے کہا کہ جو 70 موساد کے جو ایفیلیٹڈ وہاں سے ایران کے اندر سے لوگ اس کے ساتھ ایفیلیٹ ہوئے تھے اور کارروائیوں کے اندر ملوث تھے، وہ متعدد جو ہے وہ مارے گئے اور متعدد گرفتار بھی ہوئے۔ لیکن ابھی اس حوالے سے رپورٹ سامنے آئی کہ ایران کے اس اسلامی جو انقلابی گارڈز ہیں، پاسداران انقلاب، اس کی جانب سے ملک جنوب مشرق کے اندر انسداد دہشت گردی کی ایک بڑی مشق کے دوران جو اسرائیلی جاسوسی ایجنسی موساد سے منسلک جو 69 ان کے کہہ لیں کہ جو لوگ تھے وہاں پر، وہ ہلاک ہوئے اور پھر گرفتار بھی ہوئے۔ اور شہداء سیکیورٹی مشق کے ترجمان، شہداء سیکیورٹی انہوں نے اس کا نام رکھا ہے، اور اس مشق کے دوران جو ترجمان نے ہیں جنرل احمد شفائی، انہوں نے بتایا کہ IRGC کی زمینی فورس نے صوبہ سیستان اور بلوچستان میں شروع کیے جانے کے بعد سے اب تک مختلف کلین اپ آپریشنز میں کل 23 جو ہے وہ یہ جاسوس کہہ لیں، دہشت گرد کہہ لیں، جو بھی یہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 23 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے اور تقریباً دیگر 46 کے قریب گرفتار بھی کیے گئے، اور اس دوران 7 دہشت گرد بھی گھس آئے تھے۔ اور شفائی نے کہا کہ دہشت گردوں کے بارے میں ناقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ وہ استخباری طاقتوں پر انحصار کرتے ہیں، خاص طور پر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیلی حکومت ہے اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی، خفیہ ایجنسی، اس کے لیے یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ جو وہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اس میں موجود ہتھیار اور گولہ بارود دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے، یہ ان کے بھاری انحصار کا سبب بنتا ہے۔ اور اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ جو منقطع ٹیمیں ہیں ان کے کئی ارکان غیر ایرانی شہری بھی تھے، جنہیں غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایران کے اندر تخریب کاری اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے خدمات بھی حاصل کر رکھی تھیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ ایک تازہ ترین کارروائی میں جو 6 مزید جو اس طرح کی کارروائیوں کے اندر ملوث لوگ ہیں وہ گرفتار ہوئے، اور دیگر 4 کو ختم کیا گیا، جن میں سے 3 غیر ایرانی تھے۔ یہ انیشیل جو رپورٹس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے یہ ایک آپریشن لانچ کیا گیا اور کیسے ان کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا گیا اور متعدد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ اگر اسی طرح سے آپریشن کلین اپ شروع رہتا ہے تو یقینی طور پر حالات یکسر بدل جائیں گے۔ لیکن دوسری جانب اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ USS واسپ جو کہ بحیرہ روم سے ایک جو ان کا وارشپ کہہ لیں، ان کا جہاز جو بڑا جنگی جہاز، بڑا بہترین قسم کا امریکہ کا ہے، وہ وہاں پر موجود ہے، اور ممکنہ طور پر وہ امریکہ میں اب نورفالک نیول اسٹیشن کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جنگی جہاز جون کے اندر اسرائیل کو لبنان کے خلاف جنگ کے دوران مدد فراہم کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا، لیکن اب اچانک سے وہ واپس پلٹنا شروع ہو چکا ہے اور واپس نکل چکا ہے۔ کیونکہ ابھی تقریباً 10 سے 15 دنوں کے اندر، بلکہ مہینہ 1.5 مہینے کی بات ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اقتدار میں آنے والا ہے، اور حالات یکسر بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ ہو رہا ہے، میں اس کو قبل از وقت کہوں گا کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ وہ کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی جب وہ آئیں گے اس کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ اچھا اگلی ان کی پالیسی کیا ہوگی، کیونکہ ایران کو لے کر ان کی پالیسی کھل کر واضح ہو چکی ہے کہ وہ کسی طرح سے اسپیئر کرنے والے نہیں ہیں، اور حالات بدلتے ہوئے وہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو لبنانی مزاحمت ہے وہ بھرپور طریقے سے ایک حملے کر رہی ہے، اور انہوں نے جو رات کے حملہ کرتے ہوئے انہوں نے جو اسرائیل کا کمیونیکیشن سینٹر ہے اس کو نشانہ بنایا، اور جو راکٹس ہیں وہ وہاں پر ہٹ ہوئے، اور راکٹس ہٹ ہونے کے بعد وہاں سگنل غائب ہو گئے۔ سگنل غائب ہونے کی وجہ سے جو آپ کا GPS ہے وہ کام نہیں کر رہا، وہاں سے موومنٹ ہے، وہاں پر TV کی سگنل جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں، وہاں پر ریڈیو کے سگنل وہ غائب ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا پورا جو کمیونیکیشن سینٹر ہے وہ اب اس سے متاثر ہوا، جس کے بعد جو موومنٹ ہے وہ بھی آف کورس اس سے جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ تو
تو یہ ناپ تول کے جس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ حملے جو ہو رہے ہیں، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کس طرح سے اس لیول پہ جا کے کارروائیاں کر سکتا ہے بجائے کسی کی سپورٹ کے. لیکن ہاں یہ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ جو سپورٹ ہے وہ رشیا کی طرف سے آ رہی ہے. مطلب انہوں نے اسرائیلی سیکیورٹی کے جو آفیسر ہیں وہ شام کے اندر جا کے انہوں نے ملاقات بھی کی اور رابطہ بھی کیا. پھر روسی جو مشیر ان سے رابطہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ان کو سپورٹ بند کریں، اسلحہ بند کریں. اور پھر کارروائیاں جو ہیں وہ مزید تیز بھی ہو چکی ہیں، حملے مزید تیز بھی ہو چکے ہیں. لیکن یہاں پر جو حملے ہیں وہ اب رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور ابھی یہ جو حملے ایسے نپے تلے انداز میں ہو رہے ہیں کہ وہ ان کے جو اسپیسیفک ٹارگٹ اورینٹڈ یہ کارروائیاں آف کورس بہت بڑا نقصان کا باعث بنتی ہیں. لیکن دوسری جانب اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ویڈیو بڑا تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو حیفا کے پاس جو آئرن ڈوم ہے وہ جناب والا اپنے میزائل کو چھوڑتا ہے، جو انٹرسیپٹر ہے جس نے راکٹ کو، میزائل کو، ڈرون کو، کچھ بھی کہہ لیں جو کہ در اندازی کرے گا، اس کو گرائے گا. اور آئرن ڈوم دنیا کے اندر ایک اس کی بڑی دھاک ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا طاقتور ترین اور بہترین ڈیفنس سسٹم ہے. لیکن یہاں پر یہ جب اس نے انٹرسیپٹر وہ نکلا ہے وہاں پہ تو وہ کاؤنٹر نہیں کر پایا راکٹ کو، وہ میزائل کو، راکٹ کو، کچھ ڈرون جو بھی کہہ لیں وہ آئے ان کو وہ کاؤنٹر نہیں کر پایا، لیکن وہ حیفا کے اندر ہی گر گیا. اور یہ آف کورس اگر وہ میزائل ہے تو میزائل گرے گا تو وہاں پر نقصان بھی ہوگا، آگ بھی لگے گی، تباہی بھی ہوگی. تو اس طرح کا یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح کی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں اور اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. یہ بتایا گیا اسرائیلی میڈیا reported that interceptor missile failure while attempting to intercept a drone in the city of Eilat in southern Israel. مطلب وہ واضح طور پر یہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو انٹرسیپٹر میزائل ہے وہ فیل ہوا اٹیمپٹ کرنے میں، اور انٹرسیپٹ جو ڈرون تھا وہ آ رہا تھا جس کو روکنے میں وہ ناکام ہوا، اور وہ شہر جو ایلات شہر ہے وہاں پر صدرن علاقے کے اندر وہاں پر گرا اور وہاں پر اس نے تباہی مچائی. تو یہ ایک رپورٹ سامنے آ رہی تھی. لیکن دوسری جانب جو بیروت کے اندر شہری عمارتوں پر بمباری کرنے کا جو اسرائیل کا مقصد ہے وہ مزاحمتی اڈے، حمایتی اڈے ہیں، ان کو دہشت زدہ کرنا ہے اور انہیں ہتھیار ڈالنے کے لیے اور جنگجوؤں اور قیادت کے خلاف ہونے اور پھر اسرائیل کی شرائط کو قبول کرنے پر مجبور کرنا ہے. جبکہ شہروں پر بمباری میڈیا اور لبنان کے اندر اسرائیل کے سیاسی بازوؤں کے ساتھ ہے. ایم ٹی وی جو ان کا ہے، پھر دیگر جو ان کے ٹی وی چینلز ہیں وہ بتا رہے ہیں، جو 24/7 ان خبروں کو دہرا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ آپ اس جنگ میں اپنے گھر اور خاندان کھو رہے ہیں، اس لیے آپ جیت نہیں رہے اور آپ کو اب اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دینا چاہیے اور اسے غیر مسلح کرنے اور سیکورٹی فراہم کرنے کی شرط کو قبول کرنا چاہیے. یہ اپنے گھر والوں اور گھروں کے لیے کرو. یہ جو ایم ٹی وی ہے مارسل غنیم کے شو کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر ایک مہمان نے لبنانی ریاست پر دہشت گردی کا الزام بھی لگایا. کیونکہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی اور اس کا بائیکاٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے تو واضح طور پر کہا کہ یہ جنگ تب تک نہیں رکے گی جب تک جو وہ علاقہ ہے، کہہ لیں کہ جتنا بھی ان کا ایریا ہے، یہ فلسطین کے اندر جنگ جو ہے وہ بند نہیں ہوتی اور ان کو آزادی نصیب نہیں ہو جاتی. لیکن دوسری جانب جو اس وقت لبنانی مزاحمت ہے اس کی جانب سے جو ریزسٹنس نے حملے شروع کیے، ان حملوں کے اندر آپریشن جو ہے وہ ہیلز اسپائرل کے نام سے انہوں نے آپریشن کیا، جس میں جو ان کے 5 بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. ایک تو حیفا نیول بیس ہے، دوسرا اسٹیلا مارس جو ہے وہ بیس ہے، پھر فیکلٹی آف ایروناٹکس ہے، کالج آف ٹیکنالوجی، اور پھر کارمل ایئر بیس ہے، ناشیر بیس ہے. یہ 4 سے 5 بیسز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ان کے جو میئر ہیں میونسپلٹی کے یونا یہیو، اس نے کہا کہ from the place where the rockets fell in the city, Hezbollah does not spare us and the city is major target. مطلب جو شہر ہے اس کو میجر ٹارگٹ بنایا ہوا اور وہاں پر مسلسل حملے بھی ہو رہے ہیں. لیکن جو یروشلم پوسٹ ہے اخبار، اس نے یہ ہیڈ لائن چھاپی ہے، اس نے کہا صدرن لبنان از ایکچولی ناردرن اسرائیل. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناردرن اسرائیل ہے، اور انہوں نے پھر آگے بتایا ہسٹوریکلی اسپیکنگ صدرن لبنان از ان فیکٹ ناردرن اسرائیل اینڈ دا روٹس آف دا جیوش پیپل ان دا ایریا رن ڈیپ. مطلب انہوں نے بتایا کہ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو یہ جو صدرن لبنان ہے وہ بیسیکلی ناردرن اسرائیل ہے. کیونکہ اس کی روٹس جو ہے وہ جو یہودی لوگ ہیں ان کے اندر جا کر ملتی ہیں، اور بہت کہہ رہا آپ 2-3 ہزار سال پیچھے چلے جائیں تو وہ اپنی تاریخ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. لیکن یہ اس وقت کی سچویشن ہے اور یہ اس وقت کے حالات ہیں. کس طرح سے یہ جو
وہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کلیم کر رہے ہیں، اور وہاں پر اب یہ جنگ مزید پھیلتی ہوئی اور مزید اس کو ڈیپ ڈاؤن لے کر جاتے ہوئے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔